अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और लंदन से गुड मॉर्निंग। यहाँ पे तो अभी सुबह है, 9:45 बजे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि ज़िंदगी मुसलसल और मुस्तकिल हर रोज़ हर लम्हे सीखने का नाम है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। कल के वीलॉग में जो मैंने गुफ्तगू की रमेश कुमार के साथ कामरान शाहिद के शो में जो हुआ, उस शहबाज गिल ने जो गालियाँ निकाली, उस पर मैं कमेंट्स पढ़ रहा था मुख्तलिफ, और एक हिंदू पाकिस्तानी, और उन्होंने एक कमेंट लिखा कि होली की ये शाम थी, और उसने एक हिंदू ये कहिए कि मतलब उस तरह से उसने नेशनल टेलीविज़न पे उसे गालियाँ दी हैं, और ये हमारे त्यौहार। और उस पर मैं पढ़ के, यानी मैं उस एंगल से, चूँकि मैं आदमी को एतराफ़ करना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल एंगल मेरे जहन में नहीं आया था, तो एक नीचे किसी ने कमेंट लिखा SSRR। अब मैं नहीं समझता कोई साहब है या साहिबा हैं, क्योंकि नाम से तो SSRR, लेकिन उन्होंने जी नीचे कमेंट लिखा और उससे माजरत की, उसके कमेंट पे रिप्लाई देते हुए माजरत की, और उससे ये कहा कि मैं बतौर मुसलमान तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं माजरत करता हूँ कि आपके साथ, आपकी कम्युनिटी के किसी शख्स के साथ नेशनल टेलीविज़न पे ये नहीं होना चाहिए था, और ख़ास तौर पे होली के मौके पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो मैं वो कमेंट पढ़ के सोच रहा था कि ये वो बात है जो पाकिस्तान के हर एंकर को करनी चाहिए थी, और ख़ास तौर पे कामरान शाहिद को करनी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है कि आदमी को इतराफ़ करना चाहिए कि ज़हन में नहीं आया। और ये जो भी साहब हैं जिन्होंने ये लिखा, उन्होंने हमारे दिल की तर्जुमानी की, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के मैं ये कहता हूँ कि तमाम हिंदू कम्युनिटी, हम यानी माजरत है आपसे, यानी बतौर एक मुसलमान मैं आपसे मुसलमानों के बिहाफ पर मैं आपसे माफ़ी और माजरत का तलबगार हूँ कि होली की शाम एक आदमी ने इस तरह से आपकी कम्युनिटी के एक शख्स को बदतमीज़ी की उसके साथ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आदमी जिसने बदतमीज़ी की है, इसका ताल्लुक़ मज़हब से बिल्कुल भी नहीं है। ये शख्स जिसने बदतमीज़ी की है, इसका लबो लहजा तमाम के साथ आप मतलब देख लीजिए यही रहा। तो ये आदमी बुनियादी तौर पे खबासत का मुजाहरा करता है, और जहालत का मुजाहरा करता है, ढटाई का मुजाहरा करता है। ये अपने बॉस की तरह वही हठ धर्मी, तकब्बुर और जहालत का मरीज़ है। ये शख्स जिस चीज़ को गैरत समझता है वो बेगैरती है, और जिस जगह पे ये खड़ा हो के इस्तिकामत जिस चीज़ को कहता है वो जहालत है। तो जो आदमी इस जहालत को इस्तिकामत समझे, यानी हक सच्चाई सामने ज़ाहिर हो गई है लेकिन वो मानने से इनकार कर रहा है। बच्चा जानता है कि ये लोग जा रहे हैं, करप्ट थे, घटिया थे, बहुत ही घटिया तरीन इनकी गवर्नेंस थी। बच्चा जानता है, लेकिन वो जहालत की वजह से हट धर्मी, तकब्बुर और ज़िद, ये रवैये, और ये PTI के मोस्टली जो आप इनके इन्फेक्टेड वायरस के जो इनके मरीज़ हैं, PTI के जितने भी मरीज़ हैं बाकी बच गए, इन तमाम मरीज़ों में ये अलामात आप देखेंगे कि ये जहालत इनके यानी ये जहालत पर रक्स करते हैं। ये हट धर्म है, ये तकब्बुर का शिकार हैं, और टूटा हुआ तकब्बुर है। इस वक्त इनके तकब्बुरों को, इनकी अनाओं को ठुड्डे पड़ रहे हैं, लोग जलील कर रहे हैं, परखचे होकर इनके इंप्रेशन जो हैं वो गटर में जा रहे हैं। तो ये उसके बावजूद अपनी जहालत लेके खड़े हैं, और ये गालियां दे रहे हैं तमाम लोगों को जो सच्चाई की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो ये हिंदुओं के साथ नहीं हुआ, ये जाहिल लोग हैं, और इनकी जहालत की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि दरगुजर कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जहालत को मद्देनज़र रखते हुए इनके रवैयों को बाकी मुसलमानों का रवैया ना समझें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अलकायदा एक दहशतगर्द तंजीम थी, और हर मुसलमान को ये समझा जाए कि वो ज़ाहिर है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमों ने मुसलमानों को कहीं ज़्यादा मारा है, तादाद में भी, नंबर्स में भी, और सिर्फ फिजिकली नहीं मारा, इन लोगों ने इकनॉमिकली मारा है। इन लोगों ने जो वसाइल हमारे लिए पैदा हो सकते थे, उन चांसेस, उन वसाइल को मार दिया है। इन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को मारा है। तो ये इनसे तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। सो मैं सिर्फ ये गुजारिश, और ये कि ये जो अंधेरों में, ये जो जिन्होंने ये कमेंट किया और माजरत की ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स, ये अंधेरों में चिराग जलते हैं, और ये जो चिराग की रोशनी है यही इंसान को हौसला देती है कि जहालत के अंधेरों में आदमी आगे बढ़ता चला जाए और बात अपनी करता चला जाए। तो आपको बहुत बहुत होली मुबारक, जहाँ जहाँ जो भी मना रहा है। और अब आगे चलें।
اب حکومت نے اب یہ پاگل چکے جس طرح پی ٹی آئی وہ اب یہ پاگلوں کا ٹولہ اب یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ خبر کہ وہ جو سندھ ہاؤس میں جن ارکان اسمبلی کا آپ نے کل انٹرویو دیکھ لیا جو سامنے آئے, اب خبر یہ ہے کہ ان کو وہاں سے بھی ایک نامعلوم مقام منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے انہیں کو اغوا نہ کر کے لے جائے. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلتے ہوئے نو کانفیڈنس جو ہے یہ موو, یعنی یہ بالکل آئینی ہے. اچھا, جو پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی ہے برطانیہ, یہاں بے شمار نو کانفیڈنس آتی ہیں, ایک پارٹی کے پرائم منسٹر آئے گئے, مطلب لیکن ہمارے ہاں یہ کام کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ الزام یہ دوسروں اپوزیشن پہ لگا رہے ہیں کہ وہ پیسہ کھلا رہے ہیں, پیسہ کھلا رہے ہیں, پیسہ کھلا رہے ہیں, اور خود ان کا کردار یہ ہے کہ ان کو یہ اغوا کرنے جا رہے ہیں, یعنی پولیس کا استعمال کر کے اغوا کرنے جا رہے ہیں, اغوا کر کے غائب کرانے جا رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دھمکیاں انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کے دی ہوئی ہیں, آن ریکارڈ دی ہوئی ہیں, ان کے وفاقی وزیروں نے دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ غنڈہ گردی ہے, یہ غنڈہ گردی پہ اتر کے ان کی وجہ سے اب ان کو نامعلوم مقام پہ یعنی منتقل کیا گیا ہے کہ یہ غنڈہ گردی کر کے اٹھا کے نہ لے جائیں. یہ ہے غنڈوں کی حکومت, اعلانیہ غنڈے, اعلانیہ غنڈے. اور یہ غنڈے جو ہیں اعلانیہ, اچھا مزے کی بات ہے کہ ہے بھی جعلی. ایک ہے نا کہ چلو واقعی کو بندہ کھلوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی بندہ کھلوتا ہے, اور یہ تو وہ وہاں بھی جعلی ہیں, ادھر بھی جعلی ہیں. یہ وہی ہے کہ ہم انقلاب کیسے لے کے آئے, پولیس بڑے مارتی ہے, اصل میں یہ وہ ہے. تو طاقت استعمال کریں گے ریاست کی, پولیس کی, اپنی تو پارٹی ان کی فارغ ہے. تو مطلب یہ ان کا. اچھا اب آگے چلیں, اب یہ سپریم کورٹ کے ہم جائیں گے جی, آرٹیکل A63 کی آپ تشریح کر دیں اور یہ بتائیے کہ اگر پیسے دے کے ووٹ خریدا جائے تو اس ووٹ کو ہم کیوں کاؤنٹ کیا جائے. او بھائی, جوتے تم نے کھائے اٹارنی جنرل کے دفتر سے, جوتے تم نے کھائے پارلیمنٹ کی جو سٹاف ہے وہ, ہر جگہ سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں کہ جو تم چاہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا, جو تم چاہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ میراثی والا واقعہ کہ جوتے کھائے جا رہا ہے, جوتے کھائے جا رہا ہے, 6 دفعہ ملازموں سے جوتے کھا کے پھر چودھری کی طرف دیکھتا ہے, چودھری جی میں نہ سمجھا, چودھری جی پھر میں نہ سمجھا, او یار تنو کٹ کٹ کے طرح برباد کر چھڑیا, تو ان بھی کہہ رہے ہیں چوئی صاحب پھر میں نہ سمجھا. اب سپریم کورٹ سے بھی انہوں نے جوتے کھانے ہیں. گریسفل ایگزٹ جو ہے وہ بد نصیبی ہے ہماری کہ گریسفل ایگزٹ, یعنی اس نے عمران خان نے ہر جگہ ذلیل, یعنی ہر توقع پہ یہ گھٹیا انسان جو ہے اس نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا, لیکن جاتے ہوئے بھی دیکھیں کہ ہر جگہ سے جوتے کھائے گا اور ٹھڈے کھا کے ہی جانا ہے اس نے. اب سپریم کورٹ پہ ٹھڈے کھانے پہنچ گیا, ان کو انوالو کرے گا, وہاں سے بھی ٹھڈے کھائے گا. چلیں بہرحال اب یہ اپنی تقدیر انہوں نے خود لکھی ہے, کسی اور نے ان کو نہیں کہا تھا. فائنل بات یہ جی کہ ایک قلعہ سیف اللہ بلوچستان کی ایک خبر جس نے آپ یوں سمجھیں کہ ہلا کے رکھ دیا ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک بچہ, معصوم بچہ 9 یا 10 سال کا, کل کی خبر تھی یہ کہ کنویں میں گر گیا. وہ کنواں تھا, کئی 100-300 فٹ بتایا جا رہا ہے, وہ کنواں جو ہے وہ اس کنویں میں گر گیا بچہ, اور اس کی خبر آ گئی. مطلب یہ کہ وہ بچہ ابھی زندہ ہے اور کنویں میں ہے, اب اس کو نکالیں اور ریاستی مشینری سے کہ وہ لوگ آئیں اور اس کو اس کنویں سے نکالیں. اچھا, اب یہی اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی کنویں میں ایک بچہ گر گیا تھا اور وہ کھڑے رہے دن رات اور وہ لیکن نہیں بچا پائے. تو وہ چونکہ تازہ ایک واقعہ تھا تو میں اس خوش گمانی میں آ گیا تھا کہ یہ اب بلوچستان ہے, ظاہر ہے, مطلب ہے کہ لوگ جائیں گے, کوئی مشینری ہوگی ہمارے پاس, نکال لیں گے بچے کو. تو میں نے اس کو مطلب ری ٹویٹ کیا اور میں ایک طرح کا اطمینان آ گیا کہ میں نے مطلب کہ اب یہ نکل آئے گا. میں یہی کر سکتا تھا کہ ری ٹویٹ کر سکتا تھا, آواز پہنچا سکتا تھا, آواز جو اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی تھیں ان میں اپنی آواز ملا سکتا تھا. لیکن آج خبر آئی ہے جی کہ نہیں, وہ بچہ آخر کار وہ بچہ اس کا وہی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ اس کو نیشنل ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ اتھارٹی والے ہیں یہ وہاں گئے اور اس بچے کو نکالنے کی انہوں نے کوشش اللہ جانے کیا کی کہ اس کو نکالتے ہوئے وہ اس کا ٹوٹ گیا, کرین ٹوٹی ہے, رسا ٹوٹا, کیا ٹوٹا ہے, وہ بچہ دوبارہ واپس گر گیا اور بیچارہ وہ شہید ہو گیا, اس کو وہ فوت ہو گیا. میں آپ سے گزارش کروں, 10-11 سال کا بچہ, ایک عام آدمی, میرے جیسے عام آدمی, آپ کے جیسے ایک عام آدمی کا بچہ نا, قلعہ سیف اللہ میں بیچارہ رہا, وہ کنویں میں گرا. اب گہری قبر ہوتی ہے کنواں, زندہ ایک بچہ, یعنی وہ افغان بچے کا دکھ میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا, بچے تو سب ایک ہیں. اب اس بچے کا یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ 10-11 سال کے بچے کی سوچ کیا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس گہری قبر میں, اس کنویں کے نیچے کھڑا ہوا, وہ کیا کتنی وہ دعائیں مانگ رہا ہوگا بیچارہ, کتنا وہ ڈر رہا ہوگا, کتنا خوف ہوگا. پھر اتنی طویل, یعنی ایک تو ہے نا کہ موت آ گئی, ایک دم آ گئی,
اس طرح سے کئی گھنٹے گزار کے، دن گزار کے، رات گزار کے، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی آیا ہوگا، اس سے باتیں کر رہا ہوگا، اس کی ماں باتیں کر رہی ہوگی، باپ باتیں کر رہا ہوگا، آوازیں سن رہا ہوگا نیچے سے. اس کے بعد اس نے وہ خوشیوں سے بیچارہ وہ اوپر آ رہا ہوگا، راستے میں وہ مشین خراب ہو گئی، وہ دوبارہ سے نیچے گر کے مر گیا. کس تکلیف سے وہ مرا ہے. اس کے سر پہ ہاتھ سہلانے والا کوئی نہیں، اس کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، اس کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں، اس کو کی نہیں. کس طرح سے مرا ہے. ایک 10 یا 11 سال کا بچہ کنویں میں گر کے مر گیا یار. 2 گھنٹوں میں نہیں مرا، 3 گھنٹوں میں، کئی گھنٹے گزرے. مطلب کل کا دن گزر گیا، کل کی رات گزر گئی. اور وہ ٹویٹ اب آپ یہ دیکھ لیں، وہ شکوہ یہ ہے کہ جی ریاستی مشینری جو ہے وہ، بھائی یہ تمام کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، یہ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ، بنیادی حقیقت ہمارے ملکوں کی، تیسری دنیا کے سارے ملک اور ہمارا پاکستان بھی، بنیادی حقیقت یہ ہے. عام آدمی کا بچہ، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ چلے جائیں، پورے ملک میں ایک بچہ بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا، ایک بچہ ننگے پیر نہیں ملے گا، ایک بچہ ایسا نہیں ملے گا جس کے سردی یا گرمی میں لباس اچھا نہیں ہے. مطلب یہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، نظام ہے، مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط، لوکل گورنمنٹ ہوگی، لوکل گورنمنٹ کے پاس وسائل ہوں گے، ان کے پاس، لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ کرینز، اس طرح کی حادثات جو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے وہ لوکل لوگ ہوں گے جو اپنا ٹیکس اپنے اوپر خرچیں گے. یہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں جہازوں کے، ان ہیلی کاپٹروں کے جو انہوں نے کبھی بیٹھنا ہی نہیں ہے. یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان سیکورٹی اور شاہانہ خرچوں کے جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹیکس تو یہ دے رہے ہیں نا، لیکن ان کا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ مطلب بڑی بڑی عمارتوں کے بڑے بڑے یہ فانوس خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہیں فانوس نہیں چاہیے، ہیلی کاپٹر جہاز نہیں چاہیے. یہ اشرافیہ کے پرابلم ہے، وہ ان غریبوں سے پیسہ لے کے اپنی عیاشی کرتی ہے. ان کا پیسہ اگر لوکل گورنمنٹ مضبوط ہوگی، وہ اپنا ٹیکس دیں گے تو ان کا پیسہ ان پر لگے گا. ان کے سکول ٹھیک ہوں گے، وہ اپنے علاقے، لوکل، اپنے محلے، اپنی آبادی میں وہ اپنا انتظام بیچارے کر لیں گے. ان کو انہی سے ٹیکس لے لو، لیکن ان کو لوکل گورنمنٹ تو دے دو. یعنی اگر وہ 100 روپے غریب کا بچہ ٹیکس دیتا ہے، اس 100 روپے میں 50 اسلام آباد چھین کے لے جاؤ یا کوئٹہ چھین کے لے جاؤ، باقی 50 روپے تو اس کو لوکل گورنمنٹ اس کو دو. 60 روپے لے جاؤ کوئٹہ، اسلام آباد، اور 40 روپے تو اس کو دو. بڑے خدا کی قسم، یہ وہ افغان بچہ بھی جس طرح، اور آپ نے اس میں نیتیں شیعتیں، اب آپ نے دیکھ لیا افغانستان میں بھی یہ حادثہ ہوا تو تمام یہ جو دیندار بہت لوگ ان طالبان کو سمجھتے ہیں، وہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بڑے دیندار لوگ ہیں تو ان کا مطلب اب وہ دیندار ہوتے ہوئے بھی، اور ان کا وزیر بھی کھڑا ہوا تھا کنویں، بچا نہیں سکے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی یا نہیں رکھی ہوئی. انسانی جان کو بچانا ہے، اس کے لیے ایک نظام لوکل گورنمنٹ کا کہ بہت مشکل ہے. بہت بہت افسوس کی، یعنی کچھ واقعات ایسے، آپ اس موت کا اندازہ لگائیں نا، وہ بچہ پل پل کس طرح سے مرا ہے. 10-11 سال کا بچہ کنویں کے اندر گرا ہوا ہے یار، کنویں کے اندر گرا ہوا ہے، گہری قبر کے اندر گرا ہوا ہے. اور جب وہ گرا ہے نیچے، وہ اللہ جانے ایک دم مرا ہے یا اس کے بعد بھی اس کو آدھا 1 گھنٹہ لگ گیا مرنے میں. کس اذیت سے وہ بچہ مرا ہے، کیوں اس اذیت سے گزرا ہے. وہ کوئی جواب دے دے اس کا، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. کیونکہ ہم گانے گاتے ہیں، گانے، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، گانے گاتے ہیں، گانے. جھوٹے اور منافق ہم لوگ ہیں. اور اس اشرافیہ نے، یہ چھوڑ دیں آپ کون سی حکومت ہے کون سی نہیں ہے، اس اشرافیہ نے، ان کی بالکل ترجیحات ہی اور ہیں. اور آپ لوگوں کے، ہمارے بچے اسی طرح سے وہاں مریں گے. اللہ معاف کرے. یہی ہوگا جب تک حکومتوں میں آپ خود جا کے نہیں بیٹھیں گے، اسمبلیوں میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی. اور بھائی ووٹ دینے سے پہلے ہم اس کی ابتدا کہیں سے تو کریں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہو، وہ یار کوئی عوامی دباؤ بنائیں کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں، یعنی ترخانوں کو لے کر آئیں، عام لوگوں کو لے کر آئیں، اور لوکل گورنمنٹ کی طرف چلے، امپاورڈ. اللہ جانے کتنے انگنت نیڈلیسلی، یعنی یہ وہ ہیں جو بڑے آرام سے بچائی جا سکتی ہیں چیزیں، نیڈلیسلی یہ لوگ اپنی جان کس اذیت سے گزرتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بس اس بات پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں جی.
اور اللہ کرے کہ کبھی پاکستان میں عوامی حکومت آ جائے، عوامی نظام قائم ہو جائے، عوامی اور مقامی حکومتوں کا نظام قائم ہو جائے. کاش ہم اپنے بچوں کو تحفظ دے سکیں. کاش اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.